अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। थाना एक ऐसी जगह है जहाँ हर किस्म के इंसान आते हैं या लाए जाते हैं। मुजरिम भी लाए जाते हैं और फरियादी भी आते हैं। वो भी एक फरियादी ही बनकर आई थी। बड़ी ही खूबसूरत औरत थी, तीखे तीखे नुकुश वाली, रंग न ज़्यादा सांवला था और न ज़्यादा गोरा। अगर मैं शायर होता तो इसके हुस्न पर गज़ल लिख देता और गज़ल में ये साबित कर देता कि हुस्न सिर्फ गोरे रंग में ही नहीं होता। लेकिन मैं एक थानेदार था, मैंने उसको थानेदाराना नज़रों से देखना था। तो वो मैंने देखा और बगौर उसको देखते हुए से पूछा, वो किस मकसद से आई है। एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि खातून फैशनी बुरके में आई थी और इसके बुरका पहनने का अंदाज चीख चीख कर ये ऐलान कर रहा था कि वो इसकी आदी नहीं है, सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए इसका सहारा लिया है। खातून ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि इसे जान का खतरा है। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें किससे जान का खतरा है? अपने खामिन से। क्या मतलब? मैंने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखा। जी हाँ थानेदार साहब, मैं यही बात बताने आपके पास आई हूँ कि अगर मेरी मौत गैर तबई तरीके से होती है तो आप मेरे खामिन जुल्फ़िकार को गिरफ्तार कर लें। मेरी हैरानगी बढ़ती जा रही थी। खातून ऐसी बातें कर रही थी जिनका कोई सरपैर ही नहीं था। बगैर किसी वजह या सबूत के मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने इसको लाख कुरेदा लेकिन वो कोई वजह या सबूत ना दे सकी। बस यही कहती रही कि इसकी छठी हिस्स यहाँ तक इसे लेकर आई है। मैंने इसे झूठी तसल्ली दी कि इसके साथ अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले इसके खामिद की ही खबर लूँगा। वो मुतमईन होकर गई या नहीं, मुझे इस बात पर सर खपाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जब एएसआई शाहिद से इन बातों का तज़किरा किया तो वो हंसकर बोला, सर हो सकता है खातून का कोई नफ्सियाती मसला हो या फिर इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो। भाई तुम इस वक्त मौजूद नहीं थे इसलिए ऐसे ख्यालात का इजहार कर रहे हो। मुझे तो वो ठीक ठाक लगती है। फिर हमारे दरमियान इसके मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई और चंद दिन बाद मैं इसे और इसके वाहिमे को भूल गया। लेकिन होनी तो होकर रहती है। खातून के थाने से जाने के 5वें दिन हमें इतला मिली कि जुल्फ़िकार का कत्ल हो गया है। आगे बढ़ने से पहले चंद बातों का जिक्र कर दूं। ये बातें क्या मालूमात खातून से सवालों जवाब के बाद मुझ तक पहुंची थीं। पहले मेरी नज़रों में इसकी कोई वक़्त नहीं थी, इसलिए मैंने जिक्र भी नहीं किया था। खातून ने बताया था कि उसका खामिन एक होटल में मैनेजर है। उसने होटल का नाम भी बताया था, गालिबन ताज महल नाम था। बहरहाल नाम की इतनी अहमियत नहीं है जितनी ये बात बताने की है कि ये होटल हमारे थाने की हुदूद में था और इसमें कमरे भी थे। रेलवे स्टेशन करीब था, इसलिए अक्सर मुसाफिर इसमें आकर रहते थे। जुल्फ़िकार को मैं पहली बार देख रहा था, वो भी एक लाश की सूरत में। वो जिंदगी में खूबसूरत जवान होगा, नए नक्श उसके भी जाज़िबे नज़र होंगे, लेकिन अब तो उसका चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफ़ेद नज़र आ रहा था, जैसे इसकी रग रग से सारा खून बह गया हो। इसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर एक खंजर पेवस्त था जिसका सिर्फ दस्ता ही नज़र आ रहा था। लाश एक कमरे में पड़ी थी। ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। उस वक्त मेरे साथ कांस्टेबल वकार और सिपाही नवाज थे। कांस्टेबल को मैंने लाश के साथ भेज दिया और कमरे का बारीक बीनी से मुआयना करने लगा। कमरे में एक डबल बेड था, एक मेज थी। सिपाही नवाज मेरी मदद कर रहा था। डबल बेड की चादर खून से तर थी। 2 तकिए साथ साथ रखे थे। मैंने एक तकिया उठाया तो उसके नीचे से मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिससे साबित होता था कि इस बेड पर कोई औरत भी मौजूद थी। ये हरे रंग की चूड़ियों के टुकड़े थे। मैंने सिपाही नवाज को ये टुकड़े दिए और उसे कहा कि इन्हें महफूज कर ले। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास भी थे। बोतल बिल्कुल खाली थी। एक गिलास इस बात की गवाही दे रहा था कि इसमें शराब डाली गई थी, जबकि दूसरा गिलास खाली और बिल्कुल साफ था। सिपाही नवाज ने मेरे हुक्म पर कई चीज़ों के फ़ोटो बना लिए थे। मैंने कमरा सरबा मुहर करवा दिया। इस दौरान हेड वेटर और काउंटर क्लर्क हमारे साथ साथ रहे थे। इस होटल के मालिक का नाम मलिक शहजाद मालूम हुआ। वो आजकल किसी अरब मुल्क में गया हुआ था। होटल के अलावा उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार भी था।
ہوٹل اس نے ذوالفقار مقتول کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اس ہوٹل کی حد تک وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ وہ سیاہ کر رہا تھا یا سفید، فی الحال ہمیں اس سے غرض نہیں تھی۔ وہ قتل ہو چکا تھا اور ہمیں اس کے قاتل کی تلاش تھی۔ دوران تفتیش سب کچھ سامنے آ جانا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر رہائشی کمروں کا رجسٹر چیک کیا۔ رات کو تقریباً 10 کمرے لگے ہوئے تھے، جن میں 9 خالی ہو چکے تھے، جبکہ ایک کمرے میں ابھی تک محمد نذر نامی بندہ مقیم تھا۔ جانے والے مسافروں کے میں نے نام اور پتے نوٹ کر لیے۔ ہیڈ ویٹر نے کاؤنٹر کے پیچھے ہی ہمارے لیے کرسیاں رکھوا دی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے محمد نذر نامی بندے کو بلا لیا۔ وہ بھرے بھرے چہرے والا ایک 40 سالہ بندہ تھا۔ رنگ ذرا سا سانولا تھا، آنکھیں سکیڑ کر باتیں کرتا تھا۔ شاید نظر کمزور تھی یا پھر یہ اس کی عادت تھی۔ نذر صاحب، آپ کہاں سے آئے ہیں اور اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں گجرات سے آیا ہوا ہوں اور اب شام کی گاڑی سے واپس گجرات جا رہا ہوں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ چند لمحے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتا رہا اور پھر اسے سوال کیا، یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ تھانے دار صاحب، میں کوئی چور، ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں۔ آپ یہ سوال کس لیے کر رہے ہیں؟ اس نے خشک لہجے میں استفسار کیا۔ اس وقت تک اسے قتل کے متعلق معلوم نہیں ہوا تھا، اگر اس کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق تھا بھی نہیں۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ اسے سوتے سے جگایا گیا ہے۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پہلے تو اپنی آنکھوں کو پھیلا لیا، پھر انہیں سکیڑتے ہوئے گویا ہوا۔ تھانے دار صاحب، دراصل میں گجرات میں پنکھے بنانے والی ایک فیکٹری کا سیل مینیجر ہوں۔ میں یہاں ایک ہول سیل ڈیلر سے آرڈر اور پیسے لینے آیا ہوں۔ رات ذرا دیر سے آیا تھا، اس لیے ابھی تک پڑا سو رہا تھا۔ یہ ہے ساری بات۔ میں یہاں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب ابھی موبائل کا وجود نہیں تھا، صرف ٹیلی فون تھے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے 40 سالہ نذر سے سوال کیا۔ نذر صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ آرڈر کے متعلق تو ٹیلی فون پر بھی بات چیت ہو جاتی ہے اور پیسے بھی ڈاکخانے یا بینک کے تھرو بھیجے جا سکتے ہیں، پھر آپ کو یہاں کیوں بھیجا گیا؟ میں بال کی کھال اس لیے اتار رہا تھا کہ ہو سکتا تھا کوئی اشارہ مل جاتا۔ وہ مسکرایا اور پھر گویا ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ڈیلر کے پاس تقریباً 50,000 روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے ڈیلر کا نام بتایا، جس کا ذکر میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں نے پتہ نوٹ کر لیا۔ 2-3 اور سوال کرنے کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ جب تک میں نہ کہوں وہ اس ہوٹل سے کہیں نہ جائے۔ پھر میں نے اپنا روئے سخن ہیڈ ویٹر اور کاؤنٹر کلرک کی طرف موڑا۔ کاؤنٹر کلرک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام آصف تھا۔ ہاں تو آصف صاحب، اب ذرا آپ میرے چند سوالوں کے جواب دیں۔ جی تھانے دار صاحب، وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ کیا آپ نے ذوالفقار مقتول کے گھر والوں کو اطلاع دے دی ہے؟ جناب، سلیم اطلاع دینے گیا تھا، لیکن ان کی کوٹھی پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ جناب، بالکل یہی بات ہے۔ جب سلیم نامی ویٹر ان کی کوٹھی پر گیا تو کوٹھی کو مقفل پایا۔ پڑوسیوں سے یہ بات پتہ چلی کہ رات کو کوٹھی میں بتیاں جل رہی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ لاش بھی سلیم ویٹر نے ہی دریافت کی تھی۔ رات کو ذوالفقار نے ویٹر سلیم کو کہا تھا کہ صبح 7 بجے کے قریب 2 بندوں کا ناشتہ لے کر آ جانا۔ جب سلیم نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ یہی عمل دہرایا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پارٹ نکلا۔ اس نے ویسے ہی دروازے پر دباؤ ڈالا تو یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ وہ اندر سے بند نہیں ہے۔ اس طرح سلیم کی ملاقات لاش کے ساتھ ہو گئی۔ میں یہ بات سن کر چونک پڑا اور آدھے سر سے گنجے کاؤنٹر کلرک کی طرف بغور دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ رات مقتول کا مہمان کون تھا؟ بالکل نہیں جناب، اس کے متعلق مینیجر صاحب نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب، حقیقت یہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ میں نے ہیڈ ویٹر کو کہا کہ سلیم کو بلا کر لائے اور دوبارہ آصف سے سوال کیا، کیا اکثر مینیجر ذوالفقار اسی طرح اس کمرے میں رات گزارتا رہتا تھا؟ جی ہاں جناب، ہفتے میں جمعرات اور ہفتے کی رات وہ اس کمرے میں گزارتے تھے اور یہ تقریباً 2 ماہ سے تھا اور آج اتوار تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جناب،
وہ ایک طرح سے اس ہوٹل کے مالک تھے، ان سے وجہ پوچھنے کی ضرورت ہم میں نہیں تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ اس ہوٹل کا مالک ملک شہزاد مہینے میں 1-2 بار ہی ہوٹل میں آتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہیڈ ویٹر نے آ کر بتایا کہ سلیم کہیں نہیں نظر آ رہا۔ میں نے کاؤنٹر کلرک اور ہیڈ ویٹر کو گھورتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کچھ بتائے بغیر کہاں چلا گیا؟ جناب، ہم تو خود حیران ہیں، اس سے پہلے تو سلیم نے کبھی یہ حرکت نہیں کی تھی۔ دونوں نے میرے تیور دیکھ کر کانپتے ہوئے کہا۔ مجھے سخت غصہ آ گیا تھا۔ مقتول کی بیوی بھی غائب تھی اور اب یہ سلیم جو مقتول کا خاص ویٹر تھا وہ بھی منظر سے غائب تھا۔ میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ واقعی لا علم ہے۔ میں نے جلدی اپنے غصے پر قابو پا لیا اور ان سے مقتول کی کوٹھی کا پتہ اور حدود اربع معلوم کر کے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے باری باری ہوٹل کے باقی عملے سے بھی سوال و جواب کیے، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی سوائے اس ایک بات کے کہ جمعرات اور ہفتے کی شب جس کمرے میں مقتول رات گزارتا تھا اس تک سیڑھیوں کے ذریعے ایک راستہ عقبی گلی کی طرف سے بھی آتا تھا جو کہ ریلوے لائن کے ساتھ تھی، اور وہ رات کے وقت تقریباً ویران ہی رہتی تھی۔ کہانی یوں بنی تھی کہ مقتول شاید عیاشی کے لیے ہفتے اور جمعرات کی رات اس کمرے میں گزارتا تھا۔ سرانے کے نیچے سے برآمد ہونے والی چوڑیاں بھی یہی کہانی سنا رہی تھیں۔ بات کچھ اور بھی ہو سکتی تھی۔ اس اسٹیج پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ جب ہم ہوٹل سے باہر آئے تو لوگ ادھر ادھر ٹولیوں کی شکل میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہوٹل تو ویران ہو چکا تھا۔ بہرحال اس طرح کے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ نظر کو ہم نے پابند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ میں سختی سے عملے کو تاکید بھی کرایا تھا کہ جو ہی سلیم آئے اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ سلیم نے ہی خنجر ذوالفقار کے سینے میں اتارا ہو۔ وہ شاید اس کا رازدار تھا اور رازداری بہت کچھ کرا سکتی ہے۔ ادھر تھانے میں ASI شاہد تھانے کا انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے بلا لیا اور ساری صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ ہمیں کافی دیر ہوٹل میں لگ گئی تھی۔ میرا سر اس تفتیش کے سلسلے میں درد کرنے لگا تھا۔ میں نے آفس بوائے کو بلا کر چائے لانے کو کہا۔ سر، آپ دریا کے پاس سے پیاسے واپس آ گئے ہیں؟ ASI نے شاید سر درد کی طرف سے میرا دھیان بٹانے کے لیے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ ظاہر ہے ہم ہوٹل سے واپس آئے تھے اور وہ ہوٹل کو ہی دریا کہہ رہا تھا۔ بھائی وہاں حالات ایسے تھے کہ ہم وہاں چائے نہیں پی سکتے تھے۔ میں نے بھی لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ سر میں نے تو ویسے ہی بات کہتی تھی تاکہ پھر چائے آنے تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ چائے پی کر میرا جسم اور درد سر کچھ نارمل ہوا۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ ASI نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح کرو کہ سب سے پہلے اس بات کا کھوج لگاؤ کہ مقتول کی بیوی شمائلہ کہاں چلی گئی ہے۔ سر یہ تو میں کروں گا ہی، لیکن وہ تو ایک دن تھانے میں یہ کہنے آئی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے خطرہ ہے۔ اب اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے اور وہ خود اچانک غائب ہو گئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی میں تو خود حیران ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ بہرحال ASI کے جانے کے بعد میں میز پر پڑے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سپاہی نواز کو بلا لیا۔ پہلے ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا، وہ بات اب بتا دیتا ہوں۔ شراب کی بوتل اور دونوں گلاس پیک کرا کر لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے میں نے بھیج دیے تھے۔ حالانکہ شراب کی بوتل بالکل خالی تھی، لیکن ہو سکتا تھا کوئی سراغ مل جاتا۔ تفتیش میں ایک تنکا بھی بعض اوقات کارآمد ثابت ہو جاتا تھا۔ نواز، میں نے سپاہی نواز کو مخاطب کیا۔ جی سر، وہ اٹینشن ہو گیا۔ تم سادہ کپڑوں میں ہوٹل تاج محل جاؤ اور ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کرو۔ شاید کوئی ایسا شخص مل جائے جو کوئی ایسی بات بتا دے جو ہمارے لیے قاتل کو تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس دن ASI نے مجھے جو رپورٹ دی وہ اس طرح تھی۔ اس میں چند باتیں مجھے ہوٹل میں ہی معلوم ہو گئی تھیں۔ مقتول کی بیوی شمائلہ کی شادی 4 سال پہلے مقتول کے نکاح میں آئی تھی۔ ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ کوٹھی میں یہ جوڑا 4 نوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک نوکرانی اور نوکر ساتھ ہی رہتے تھے، باقی 2 شام سے پہلے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ نوکر اور نوکرانی کی رہائش گاہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ دونوں بہن بھائی تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شام کو میں سادہ کپڑوں میں سپاہی نواز کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔
جو غریبوں کی اور غربت کی کہانی سنا رہا تھا۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا۔ نوکر کا نام رفیق اور اس کی بہن کا نام عارفہ معلوم ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ رفیق کی عمر 20-22 سال ہوگی، جبکہ عارفہ اس سے 2 سال چھوٹی ہوگی۔ بہرحال ہم ان کی عمریں معلوم کرنے تو نہیں آئے تھے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ میں نے شروع کر دیا، یعنی کہ پوچھ گچھ۔ رفیق، تمہیں اپنے مالک کے قتل کے متعلق تو معلوم ہو ہی چکا ہوگا؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، آج جب ہم کوٹھی پر گئے تو یہ اندھوناک خبر ہماری منتظر تھی۔ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا۔ تم کتنی جماعتیں پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ تھانے دار صاحب، وہ ایک سرد آہ بھر کے بولا، میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دینا تھا کہ سب خواہشیں ادھوری رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں دل کا دکھ پانی بن کر آ گیا ہے، لیکن اس نے کمال ضبط سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اچانک والد صاحب پر فالج کا حملہ ہوا۔ وہ چارپائی کے ہو کر رہ گئے۔ والدہ اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں۔ والد صاحب ذوالفقار صاحب کے گھر باورچی کا کام کرتے تھے۔ فالج کے حملے کے چند دن بعد ہی والد صاحب بھی چل بسے۔ ذوالفقار صاحب نے ہم دونوں کو نوکر رکھ لیا۔ انہیں ایک باورچی اور ایک نوکر کی ضرورت تھی۔ باورچی خانے کا کام عارفہ کرتی ہے اور میں باہر کے کام کرتا ہوں، یعنی کہ سودا سلف لے آنا۔ عارفہ تمہاری مالکہ کیسی تھی؟ میں نے اچانک عارفہ سے پوچھ لیا۔ وہ شاید خیالات میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ان کا مون خراب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان کو بہت کم خوشگوار مون میں دیکھا تھا جناب۔ میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے؟ ہم شام سے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ صاحب جی بہت کم گھر میں ہوتے تھے، لیکن جب بھی ہوتے تھے میں نے ان کے درمیان سرد مہری ہی دیکھی تھی۔ میں نے ہنکارا بھرا اور رفیق سے پوچھا، باقی 2 نوکروں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ تھانے دار صاحب، ان میں ایک چوکیدار تھا جو کوٹھی کے گیٹ پر بیٹھا رہتا تھا، جبکہ دوسرا ڈرائیور تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بھی وہیں رہتے تھے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے جناب، رفیق اور عارفہ نے یک زبان ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر کوئی اور بات ذہن میں آ جائے تو تھانے میں آ کر بتا دینا۔ جب ہم تھانے میں واپس آئے تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی میز پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لیبارٹری رپورٹ دیکھی تو اسے پڑھنے لگا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت رات 2 بجے اور 3 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ موت کے وقت اس کے معدے میں بے ہوشی کی دوا ملی شراب تھی، جس گلاس میں شراب ڈالی گئی تھی۔ اس کے متعلق رپورٹ سے بھی یہی بات ظاہر ہوئی تھی۔ رپورٹوں کو میں نے اپنی میز کی دراز میں رکھا اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ لاش ابھی سرد خانے میں ہی تھی۔ اسپتال کی وجہ کا ذکر آگے آئے گا۔ دوسری صبح دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ یہ جنوری کے وسطی دن تھے۔ سردی عروج پر تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ 50 کے پیٹے میں ہوگا، نکلتا ہوا قد، گورا رنگ اور کلین شیو تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام شہزاد ہے اور میں ہوٹل تاج محل کا مالک ہوں۔ اوہ، تشریف رکھیے جناب، آپ کا غائبانہ تعارف تو ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گیا اور پریشان لہجے میں بولا، یہ کیا ہو گیا تھانے دار صاحب؟ ذوالفقار کو کس نے قتل کر دیا؟ شہزاد صاحب، میں بھی یہی کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذوالفقار کا قاتل کون ہے، لیکن ذوالفقار کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے رشتہ داروں کے متعلق میں اندھیرے میں ہوں۔ بیوی بھی غائب ہے۔ اس کے آگے پیچھے کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے اب تک کے حالات اور معلومات اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ دکھی لگتا تھا، جیسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار قتل ہو گیا ہو۔ اس نے چند لمحے میری باتوں پر غور کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں، پہلے آپ بتائیں کہ لاش کہاں ہے، یعنی اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے یا نہیں؟ لاش اسپتال کے سرد خانے میں ہے اور اس کی وجہ آپ پر آشکارا ہو چکی ہوگی۔ بالکل تھانے دار صاحب، آپ کو مقتول کے کسی قریبی رشتہ دار کی تلاش ہے۔ میں ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ میرے خیال میں جب تک میں پوری کہانی نہیں سناؤں گا اس کی بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی۔ پھر اس نے اپنی دانست میں ایک عجیب و غریب کہانی سنا دی۔ میں اور ذوالفقار عجیب و غریب حالات میں ملے تھے۔ دراصل ایک رات میں کہیں سے آ رہا تھا۔
میری جیب میں کافی بڑی رقم تھی، شاید 2 راہزن میری طاق میں تھے۔ مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، کچھ دنوں سے میری گاڑی خراب تھی، میں پیدل ہی آ جا رہا تھا کہ ایک قدرے ویران جگہ پر مجھے 2 رہزنوں نے گھیر لیا اور ایک نے خنجر جبکہ دوسرے نے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور والے نے، جو ایک بڑی مونچھوں والا سیاہ رنگ کا بندہ تھا، بولا، جو کچھ جیب میں ہے نکال دو ورنہ۔ اس نے ریوالور والے ہاتھ کو خطرناک انداز میں جنبش دیتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا اور سوچا انہیں مال دے دینا چاہیے ورنہ جان بھی جائے گی، اور خیر ابھی میں جیب میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ ایک بندہ برق رفتاری سے کسی طرف سے آیا اور اس نے ریوالور والے کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اجنبی نے چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر ریوالور اٹھا لیا۔ جب تک خنجر بردار کے پلے کچھ پڑتا، اجنبی ریوالور تانے اس کے سامنے کھڑا تھا اور خونخوار لہجے میں کہہ رہا تھا، خنجر پھینک دو ورنہ میں کھوپڑی میں سوراخ کرنے کے لیے گنتی بھی نہیں گنوں گا۔ اس نے خنجر پھینک دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خنجر اٹھا لیا۔ مجھ میں بھی حوصلہ آ گیا تھا۔ اب جب ہم نے گرے ہوئے آدمی کو دیکھا تو اس کا چہرہ خون سے تر تھا، اس کا ماتھا پھٹ گیا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم نے دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کوئی غلط حرکت یا مزاحمت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بازی پلٹ چکی تھی اور ہتھیار اب ہمارے پاس تھے۔ اس قصے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے محسن کا نام پوچھا تھا تو تھانے دار صاحب وہ یہی ذوالفقار تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ دراصل دولت اور جائیداد انسان کی دشمن ہے، یہ خون کو سفید کر دیتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہی دنیا میں آیا تھا۔ چچا اور چچی نے اسے پالا تھا اور اس پر ظلم بھی کرتے تھے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح میٹرک کر لیا، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن چچا اور چچی کی نظریں جائیداد پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ ایک گاؤں تھا اور یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ذوالفقار آگے پڑھے اور ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ وہ اسے کھیتی باڑی میں اتنا الجھا دینا چاہتے تھے کہ اسے کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ ذوالفقار کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی تھا، وہ چچا کی لڑکی شمائلہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ چچی کبھی بھی شمائلہ کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گی۔ دراصل وہ لالچی تھی، انہیں پتا تھا کہ ذوالفقار کی جائیداد تو ویسے ہی ان کے پاس ہے۔ وہ شمائلہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے فرقان سے کرنا چاہتی تھی جو ایک مل کا مالک تھا۔ فرقان باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور ذوالفقار نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال ذوالفقار نے جائیداد پر لعنت بھیج کر وہاں سے بھاگ آنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کچی عمر تھی، اس عمر میں ویسے بھی انسان دماغ سے نہیں دل سے سوچتا ہے۔ ذوالفقار کو جائیداد سے زیادہ شمائلہ عزیز تھی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی خاطر تخت و تاج ٹھکرائے گئے تھے، جنگ و جدل ہوئی تھی، خون بہا تھا۔ بہرحال شمائلہ کی عمر بھی نادانی کی عمر تھی۔ جب ذوالفقار نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے اور اسے بھی اس کا ساتھ دینا ہوگا تو چڑھتی جوانی نے اسے عشق کے سمندر میں بے خطر کود پڑنے کا مشورہ دے دیا اور اس نے بھی ماں باپ کی عزت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بہرحال ذوالفقار اسے بھگا کر یہاں لے آیا۔ وہ یعنی شمائلہ گھر سے کچھ زیور اور پیسے بھی لے آئی تھی۔ جس دن مذکورہ بالا حالات میں میری ملاقات ذوالفقار سے ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ انہیں اس شہر میں آئے ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ روزگار کی تلاش میں نکلا تھا۔ یہاں پہنچ کر ملک شہزاد رکا، میز پر پڑے ہوئے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے پینے کے بعد سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے بولا، میں نے ذوالفقار سے استفسار کیا کہ وہ شمائلہ کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے، مالک مکان جو ایک بیوہ ہے وہ دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ دیکھو ذوالفقار، تم ابھی چھوٹے ہو، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب ایک جوان جہاں لڑکی بھی تمہارے ساتھ ہے، یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ تم جلد ہی شمائلہ سے نکاح کر لو ورنہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں مالک کے مکان یعنی اس بیوہ کو اعتماد میں لیتا ہوں۔ یہ تم ایک اور بے وقوفی کرو گے۔ میں نے اسے زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرنا بہتر سمجھا۔ تھانے دار صاحب، ایک تو وہ میرا محسن تھا، دوسرے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کر آئے تھے۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے اور بغیر نکاح کے زیادہ عرصہ رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تھانے دار صاحب، آپ شاید اسے اچھا نہ سمجھیں
لیکن میرے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، نہ صرف ان کا نکاح پڑھا دیا بلکہ اسے اپنی ایک کوٹھی بھی رہنے کے لیے دے دی۔ ان دنوں مجھے کسی ایماندار، مخلص اور محنتی کاؤنٹر کلرک کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ہوٹل میں رکھ لیا۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر بولا، تھانے دار صاحب، وہ واقعی محنتی اور ایماندار ثابت ہوا تھا۔ میں حیران ہوں، اسے کون اور کیوں قتل کر گیا؟ یہ تو خیر ایک نہ ایک دن پتہ چل ہی جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب اسے مینیجر بلکہ سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا؟ اوہ، میں ذوالفقار کی کہانی سنانے میں کھو کر یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ 1 سال پہلے میں نے اسے یہ ذمہ داری دے دی تھی۔ دراصل جیسا کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہوگا کہ میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار بھی ہے۔ میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، لیکن چند باتیں شاید آپ کے علم میں نہ ہوں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پھر میں نے اسے ذوالفقار کے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ جمعرات اور ہفتے کی رات ہوٹل کے کمرے میں گزارتا تھا، اور آخری شب یعنی جس شب اس کا قتل ہوا تھا اس کمرے کی حالت کے متعلق بھی بتا دیا۔ ساتھ ہی اس بات کا ذکر بھی کر دیا کہ کوٹھی پر تالا پڑا ہوا تھا، شمائلہ، چوکیدار، ڈرائیور اور ویٹر سلیم بھی غائب تھے۔ یہ سب بتا کر میں نے اندازہ لگانا چاہا کہ باہر سے واپس آ کر اسے کن کن باتوں کا پتہ چلا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ویسے پہلے اسے ذوالفقار کی روٹین کا بالکل علم نہیں تھا۔ میں نے کچھ باتیں اس سے پوشیدہ رکھ لی تھیں، ویسے وہ باتیں آپ کے ذہن میں تو ہوں گی ہی۔ اس کے بعد میں نے اسپتال کے سرد خانے سے لاش منگوا کر اس کے حوالے کر دی تھی۔ اس دوران اس نے ہوٹل سے مدد منگوا لی تھی۔ اب میرے ذہن میں کچھ کھچڑی سی پکنی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کھچڑی کو ابھی کافی مراحل سے گزرنا تھا۔ 2 دن بعد میں اور کانسٹیبل وزیر ہوٹل پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے محمد نذر کو اس کا ایڈریس نوٹ کرنے کے بعد جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ڈیلر نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ ملک شہزاد ہوٹل میں موجود تھا۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور ہماری خاطر تواضع کے متعلق ہدایات دینے لگا، لیکن میں نے سختی سے اسے منع کر دیا اور بولا، ملک صاحب، یہ ان تکلفات کا وقت نہیں ہے، آپ پہلے ذرا رجسٹر منگوا دیں۔ چند لمحات کے بعد رجسٹر میرے سامنے تھا۔ میں نے قتل والی رات کا ریکارڈ دوبارہ چیک کیا، لیکن میں جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے رجسٹر واپس کرتے ہوئے ملک شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہزاد صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ ہوٹل میں ٹھہرنے والے اپنا اتا پتہ غلط لکھوائیں؟ جناب، یہ ممکن تو ہے، کیونکہ ہم زیادہ تحقیقات نہیں کرتے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسکون دور تھا۔ بم دھماکے، خودکش حملے اور دہشت گردی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہوٹلوں میں کمرہ دیتے وقت زیادہ چھان بین بھی نہیں کی جاتی تھی۔ اب تو یہ عالم ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کے کمرہ کرائے پر نہیں دیا جاتا اور چھان بین الگ ہوتی ہے۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ کو کوئی سراغ یا کلو مل گیا ہے؟ اچانک شہزاد کی آواز سے میں خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ میرا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ شہزاد صاحب، ابھی میں خود واضح راستے کی طرف گامزن نہیں ہو سکا ہوں۔ اچھا، باتوں میں یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں آپ کو بتاتا کہ سلیم واپس آ گیا ہے۔ سلیم واپس آ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ ڈر کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ جو ہی اسے یہ پتا چلا کہ میں آ گیا ہوں، وہ میرے پاس آ گیا اور ساری صورتحال سے مجھے آگاہ کر دیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بے گناہ ہے اور بہت سہما ہوا اور خوف زدہ بھی ہے۔ آپ فوراً اسے بلائیں۔ میں نے شہزاد کو آگے نہیں بولنے دیا۔ چند لمحوں کے بعد جو بندہ میرے سامنے لایا گیا، اس کا رنگ گندمی، درمیانی مونچھیں اور گال پچکے ہوئے تھے۔ وہ باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر ذرا نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ جناب، میں ذرا چھپ گیا تھا، مجھے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پولیس سے تو وہ ڈرتے ہیں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے۔ میں جناب ذوالفقار صاحب کو مرے ہوئے دیکھ کر سوچنے لگا کہ پولیس مجھے ضرور پریشان کرے گی۔ میں دراصل ملک صاحب کے انتظار میں تھا۔ اگر آج آپ نہ آتے تو ملک صاحب مجھے آپ کے پاس تھانے میں لے جاتے۔ میرے نرم رویے سے اب وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ یہاں بات ذرا لمبی ہو جائے گی کہ اس نے جو کچھ بتایا وہ میں اپنی ہی زبان میں مختصراً آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سلیم، جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، ہوٹل میں ویٹر تھا اور وہ کوٹھی میں بھی جاتا رہتا تھا۔ ایک دن شمائلہ اس کے سامنے دل کے پھپولے پھوڑنے بیٹھ گئی۔
उसने कहा कि तुम्हारा साहब मुझ पर शक करता है, हालांकि मैंने इसकी खातिर माँ बाप की इज्जत को पैरों तले ड्रोन दिया था। वो मुझे धमकियां देता है कि मैं किसी दिन जिस तरफ सींग समाएगा निकल जाऊंगी। वो शायद ये चाहता है कि मुझे डरा धमका कर तलाक लेने पर मजबूर कर दे और उसे एक हिस्सा भी न देना पड़े। बात कुछ ऐसी ही थी। उसे झुग्गियों वाली एक लड़की पसंद आ गई थी। वो इससे शादी करना चाहता था। हर जुमेरात और हफ्ते की रात वो इसके पास आती थी। ये चक्कर पिछले 2 माह से चल रहा था। जुल्फ़िकार के पास शायद ज़्यादा पैसा आ गया था और उसे अपनी बीवी बुरी लगने लग गई थी। इश्क का भूत उतर चुका था। मैंने सलीम से पूछा, तुमने बेगम साहिबा को मैनेजर साहब की करतूतों से आगाह कर दिया था? थानेदार साहब, जब वो रोती थी तो मुझे इन पर बहुत तरस आता था। वो मजबूर हो गई थी, ना वापस पीछे जा सकती थी और ना इन्हें जुल्फ़िकार साहब का प्यार दोबारा मिल सकता था। मैंने एक दिन इन्हें सब कुछ बता दिया था। वैसे थानेदार साहब, आप मुझसे लाख दर्जे सियाने हैं। मैं तो आपके सामने तिफले मकतब भी नहीं हूँ। क्या मैंने बेगम साहिबा को सब कुछ बताकर बुरा किया था? मैंने इस सवाल पर अपना फैसला महफूज रखा और इससे इस झुग्गियों वाली के मुतालिक पूछा कि उसका नाम क्या था और वो कहाँ से आई थी। जनाब, नाम तो उसका अफशां था। शहर से बाहर जो झुग्गियाँ हैं, मैं इसको वहाँ से लेकर आता था। थानेदार साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैं मजबूर था। उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। वो वाकई मजबूर था। 2 कश्तियों का सवार बना दिया गया था। उसने ये भी बताया था कि वो अफशां को पिछली तरफ से लेकर आता था और सुबह वो जुल्फ़िकार साहब के साथ नाश्ता करती थी। फिर वो इसे सबकी नज़रों से बचाकर वापस छोड़ आता था। मैंने इसे फारिग कर दिया और हम थाने में वापस आ गए। अजीब सूरत हाल थी। सब डोरियां उलझ चुकी थीं। अपने कमरे में बैठकर मैंने पहले मेज़ पर बिखरे हुए कागजात समेटे। उनको पेपर वेट के नीचे रखकर मैं फारिग हुआ ही था कि एएसआई शायद अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हों के बाद वो कह रहा था, सर, कातिल का कुछ पता चला? मैंने ताज़ा सूरत हाल इसके जवाब में उसके सामने रख दी। चंद लम्हों के लिए वो किसी गहरी सोच में खो गया और फिर बोला, मेरा ख्याल है सर, मैं इस गांव जहां से जुल्फ़िकार मकतूल और शुमाइला का ताल्लुक है जाऊं और वहां के हालात का जायजा लेकर आऊं। तुम्हारे जहन में क्या है शाहिद? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सर, क्या ये मुमकिन नहीं है कि मकतूल के चचा और चच्ची ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही न करवाई हो और ये अहद कर लिया हो कि इन्हें ढूंढकर ख़त्म कर देंगे। कुछ लोग ऐसे ही जहन के मालिक होते हैं, अपनी बेइज्जती का बदला खून बहा कर ही लेते हैं। बहुत खूब, तुम्हारी बात दिल को लगती है। तुम्हारे ख्याल में दोनों को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन शुमाइला की लाश कहाँ है? कोठी में हो सकती है। मैं उछल पड़ा। हालात इस केस में इतनी तेजी से बदले थे कि इस जानिब मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैंने कोठी की तलाशी नहीं ली थी। भाई, तुमने तो मेरा दिमाग रोशन कर दिया है। खैर, हर काम कानून के तकाज़ों के मुताबिक होगा। सुबह हम अदालत से खाना तलाशी का वारंट लेकर कार्रवाई करेंगे। अब तो अदालतें बंद हो चुकी होंगी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सुबह अदालत की तरफ से होकर ही आऊँगा। नहीं, पहले थाने आना। सुबह जो हालात होंगे इनके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अभी तुम किसी सिपाही को साथ ले जाकर झुग्गियों की तरफ एक चक्कर लगा के आओ। होटल से सलीम वेटर को साथ ले जाना और अफशां को साथ लेकर अभी आ जाओ। ठीक है सर। ये कहकर वो चला गया। तकरीबन 2 घंटे बाद आकर उसने बताया कि झुग्गियों वाले वहां से डेरा उखाड़ कर जा चुके हैं। ये एक नई दर्द सरी थी। इस वक्त शाम होने वाली थी। दिन भर की मगज खपाई ने मेरी जहन की चूल्हें हिलाकर रख दी थीं। मैं आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया। मैं ये सोचकर गया था कि सुबह एक पुलिस पार्टी झुग्गियों वाली की तलाश में रवाना कर दूंगा। सलीम बेटन ने यह भी बताया था कि जब सुबह वो कमरे में गया था तो अफशां गायब थी। अलावा इसी उसने ये भी बताया था कि उसने शराब की बोतल और गिलास पहली बार कमरे में देखे थे। लेकिन अगली सुबह हमारे सबके सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। अभी मुझे थाने में आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि सिपाही अनवर अंदर दाखिल हुआ और सैल्यूट करके बोला, सर, एक खातून आपसे मिलना चाहती है। हमें कुछ नहीं बता रही। कहती है कि थानेदार से काम है, ज़रा निजी किस्म का। वैसे एक बात है सर, इसे कोई ज़रूरी काम ही होगा, वरना इतनी ठंडी सुबह थाने में आता कौन है? ठीक है भाई, भेज दो। मैंने उसकी लंबी चौड़ी तमहीद से उकताकर कहा। फिर जब खातून मेरे सामने आई तो मैं दंग रह गया। वो शुमाइला थी। जी हाँ, वही शुमाइला जिसकी आमद से ये कहानी शुरू हुई थी।
वो आज بھی فیشنیبل برقعے میں تھی اور اس نے کمرے میں آ کر نقاب الٹ دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، آج آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوں گے۔ جب میں پہلی بار آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے مجھے شاید کوئی نفسیاتی مریضہ سمجھا تھا اور میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن آج میں جو کہانی آپ کو سنانے آئی ہوں اسے آپ میرا بیان سمجھ لیں اور اس بیان پر آپ کا قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ خیر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے کافی عرصے پہلے ہی کشتیاں چلا دی تھیں۔ میں اس کا بیان ان غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے سنا رہا ہوں جن کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے۔ افشاں کے متعلق سب کچھ جان کر اس نے انتقام لینے کا ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ سلیم کو اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دوبارہ ذوالفقار صاحب دل سے اپنی بیگم کا ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بیگم صاحبہ کے دل میں ہے کیا۔ بہرحال شمائلہ نے سلیم سے یہ کہہ کر افشاں کے ڈیرے کا پتہ پوچھ لیا کہ وہ افشاں کو سمجھائے گی کہ میرا گھر نہ اچاڑے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن صبح ہی صبح اس نے فیشنیبل برقع پہنا۔ ویسے وہ چادر استعمال کرتی تھی۔ اپنے آدھے زیور ایک پوٹلی میں باندھے اور ڈیرے پر پہنچ گئی۔ ڈیرے والے حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے اور ہم غریبوں کے ڈیرے پر کیوں آئی ہے۔ اس نے افشاں کے متعلق پوچھا۔ اسے افشاں سے ملا دیا گیا۔ ڈیرے پر خسر پسر شروع ہو گئی تھی، لیکن شمائلہ اس کی پرواہ کیے بغیر افشاں کو ایک طرف لے گئی اور بولی، میں نے سنا ہے کہ تم تاج محل ہوٹل کے مینیجر ذوالفقار کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہو۔ کان کھول کر سن لو، وہ بھنورا ہے، وہ پہلے میری زندگی تباہ کر چکا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ذوالفقار کی بیوی ہے۔ بہرحال افشاں کا جواب خلاف توقع تھا۔ وہ دلیری سے بولی، بی بی جی، کون کمبخت محبت کرتا ہے؟ میں تو مردوں سے انتقام لے رہی ہوں۔ اس جیسا ایک بابو میری زندگی تباہ کر کے کہیں بھاگ گیا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن میری عزت خراب کر کے بھاگ گیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے زیور کی پوٹلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ زیور تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو۔ قتل تو نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ للچائی ہوئی نظروں سے زیور کو دیکھتے ہوئے بولی، بالکل نہیں پگلی، بس اسے صرف ایک سبق دینا ہے۔ ویسے تم لوگ یہاں کب تک ہو؟ شمائلہ نے اچانک کچھ سوچ کر پوچھ لیا۔ اتوار کو ہم جا رہے ہیں، افشاں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک شراب کی بوتل خریدنی ہے، گلاس تو کمرے میں ہوتے ہی ہوں گے۔ افشاں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس ہفتے کو تم جاؤ تو اسے جی بھر کے شراب پلانا، لیکن خبردار خود چسکی بھی نہ لینا۔ پھر میں پہنچ جاؤں گی، اس کی جیب میں جتنے پیسے ہوں گے وہ تمہارے ہوں گے۔ پھر شمائلہ نے 100 کے 3 نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیے اور یہ کہتے ہوئے واپس آ گئی، دیکھو یہاں ان باتوں کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ زیور بھی اسے دے آئی تھی۔ اس کے بعد شمائلہ نے بتایا کہ وہ رات 2 بجے کے قریب پچھلی طرف سے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ سب اس نے کمال مہارت سے سلیم سے پوچھ لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ذوالفقار بے سدھ پڑا ہے۔ اس نے سرگوشی میں افشاں سے پوچھا، تم نے بے ہوشی کی دوا شراب میں ملا دی تھی؟ افشاں نے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ شمائلہ نے اس کی جیب سے سارے پیسے نکال کر افشاں کے حوالے کر دیے اور اسے کہا، تم اپنے کپڑے صحیح کر کے نیچے انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ شمائلہ نے مجھے سنایا کہ اس لمحے اسے ذوالفقار سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے میرے دل کا خون کیا تھا، میں نے اس کا خون کر دیا، حساب برابر ہو گیا۔ بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حساب برابر نہیں ہوا، تمہیں قانون کو حساب دینا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہوں گے تو میں ان کے جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے شمائلہ سے پوچھا تھا کہ وہ اتنے دنوں بعد تھانے میں کیوں آئی، کوٹھی میں موجود نوکر کہاں گئے اور افشاں اس کو نیچے کھڑی ہوئی ملی تھی یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ افشاں اس کو مل گئی تھی، وہ اس کے ساتھ ان کے ڈیرے پر چلی گئی تھی، اس کا ڈیل ڈول اس کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ افشاں کو اس نے بتایا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ افشاں پہلے تو گھبرائی، پھر اسے کہا کہ تم اپنے کپڑے اتار دو، میں انہیں جلا دیتی ہوں، تم میرے کپڑے پہن لو۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس نے کہا، میں اب واپس نہیں جاؤں گی، تم مجھے ساتھ ہی لے چلو۔ مختصراً وہ ڈیرے والوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ وقتی غصے اور جذباتی لمحوں کے حصار میں گرفتار ہو کر یہ سب کچھ کر چکی تھی، لیکن اب اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ لیکن چند دن بعد جب ہی جانی کیفیت سے وہ باہر آئی تو وہ مضطرب اور بے چین ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ انسانی خون بڑے بڑے مجرموں کو ہضم نہیں ہوتا، وہ تو وقتی اشتعال کے تحت یہ سب کچھ کر گزری تھی۔ اسے یہی حل نظر آیا کہ وہ تھانے میں جا کر سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔
چوکیدار اور ڈرائیور کوٹھی کے نوکروں کو اس نے پکی چھٹی دے دی تھی۔ اگلے دن افشاں کو بھی ہم پکڑ کر لے آئے تھے۔ میرے خیال میں ذوالفقار اور شمائلہ دونوں عاقبت نااندیش تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔